बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाजरीन, आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। आज हमने जिस शख्सियत को यहाँ पे दावत दे रखी है वो एक कॉलमिस्ट हैं, फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं, एनालिस्ट हैं और एक प्रोग्राम हरफिराज के नाम से बहुत अरसे से कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं हरफिराज के नाम से। और हमारे लिए एक यंग जनरेशन को कोई ना कोई पैगाम देते रहते हैं। इसी हवाले से हमने आज उनको अपनी सक्सेस स्टोरी के लिए मुंतखब किया है। तो मिलते हैं जनाब ओरिया मकबूल जान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। जी, बड़ी मुझे ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो और आपसे हम सुने। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम अपनी यंग जनरेशन को रोल मॉडल देना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि रोल मॉडल के लिए हमारे पास जो सक्सेस हमने ज़िंदगी में अटेन की उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, किस तरीके से हमने मुश्किलात को फेस किया और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारा हमने उनके सामने रखना होता है। तो मैं आपसे चाहूँगी टू बिगिन विद कि आप एक तो सक्सेस का मतलब बयान करें, आपके यहाँ सक्सेस से क्या मुराद है, और दूसरा ये कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद ने कुछ चीज़ें मुझे बहुत अहम सिखा दी थी बचपन से। एक तो ये है कि जो सारे का सारा ज़िंदगी का मामला है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते चले जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। बिल्कुल ठीक। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे होंगे कि जो मुझसे लायक थे, मुझसे बेहतर थे, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थे, मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर उनकी औकात, हैसियत सब कुछ ज़्यादा थी, लेकिन मैं क्यों मुंतखब हो गया ऐसी चीज़ों के लिए। तो उसके वो अक्सर कहते थे कि बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है कुछ लोगों को चुन लेती है। और ये जो हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्फ मेड, बुनियाद तक सेल्फ मेड नहीं होता। अल्लाह ने बुनियादी तौर पे इंसान को एक रास्ता दिया होता है और उस तवक्कल के साथ उसने अपनी एफर्ट्स आगे लेके जानी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसने यहाँ पे एक स्टेज सेट किया हुआ है और उसमें सबको रोल दिए हुए हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देख के किसी को बेहतर रोल पे ले आता है, किसी को वो एग्जैक्टली आपकी परफॉर्मेंस। देखें, आपको एक रास्ता चलना है और आपको इस रास्ते पे चला दिया, अगर दौड़ पे लगा दिया, एक दूसरे रास्ते पे चल रहे, एक तीसरे रास्ते पे चल रहे, अचानक समझता है कि इस रास्ते पे ये चलने वाला जो है, उस रास्ते पे चलने वाले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर, तो उसको उठा के उस रास्ते पे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और इंसान उंगली पकड़ के, मतलब आप जिस माहौल में मैं बचपन में गुजारा है, उस माहौल में मैक्सिमम ख्वाब ये देखा जा सकता था कि आप मैट्रिक करके एक छोटा सा नौकरी ज्वाइन करें, उसके साथ टाइप करके बच्चे पैदा करें। आपका ताल्लुक गुजरात से है? मैं असल में मेरे वालिद जो थे अमृतसर से हिजरत करके आए थे। ओके। तो मैं अमृतसर में जो मशहूर मस्जिद है, मस्जिद खैरुद्दीन, उसके मेरे दादा की कब्र भी इस मस्जिद के दरवाजे पर है, वो उस मस्जिद के खतीब थे। ओके। तो वालिद सिर्फ 6 महीने के थे जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया। तो मेरी दादी ने वो बताते हैं गोटा बुन बुन के, उसने गोटा बुनती थी। आप तो नहीं, अब तो खत्म हो गया वो काम। तो गोटा बहुत चीज होती, तो गोटा बुन के वालिद 2-3 भाई थे, ये बेचते थे। वो उस जमाने की डिजाइनर थी, उस जमाने में। तो उससे उनको पाला और तीनों माशाल्लाह, एक मेरे ताया डॉक्टर थे, एक मेरे ताया थे जो ऑफिस में थे, मेरे वालिद भी थे वो जो म्युनिसिपल कमेटी में थे। तो वो वहां से आए थे फैसलाबाद। फैसलाबाद आके उनकी जब शादी हुई तो फिर उसके बाद फौरन गुजरात आ गए। लेकिन जो मैं चूंकि पहला बच्चा था तो मैं जो अपने ननिहाल में फैसलाबाद में पैदा हुआ। तो ननिहाल चूंकि मेरा नाना वहां पर थे, तो लेकिन बाकी जिंदगी 20 पहले साल सारे गुजरात में गुजरे। चलिए, आपकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, लेकिन फौरी तौर पे मेरे जहन में एक सवाल है आपके लिए कि ये ओरिया मकबूल जान, ये नाम आपका जो है ये अनयूजुअल नाम है, जरा इसको मैं देखिए, मेरे दादा और दादा के भाई दोनों इब्रानी ज़ुबान का नाम है, इब्रानी ज़ुबान के आलम थे। और उसके साथ अरबी भी उसकी थी। तो इब्रानी के कुछ नाम उन्होंने रखे हुए थे कि ये नाम अच्छे हैं, इनको रखना चाहिए। तो वालिद मेरे ने और ताया ने दोनों सोचा था कि रखें, लेकिन मैं जब पहले बड़े ताया ना रख सके, दूसरे मैं आ गया जब तुम मेरे नाम जो ओरिया। इसका असल में मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा नूर जिसमें हिद्दत हो, थोड़ी सी गरमाइश हो। तो कहा जाता है कि हजरत मूसा ने जब तूर में तजल्ली देखी थी, वो पहाड़ रेदा रेदा हुआ था, तो उसमें जो एक कैफियत थी उसमें आप कहा था ये ओरिया।
تو میرا خیال ہے اس نام کا اثر ہے آپ کے اوپر. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے بارے میں جنرلی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت آپ کے پاس نالج ہے, بہت آپ بیان کرتے ہیں, تو بیان پہ آپ کی قدرت ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بات جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ آئی ہوئی ہے اور وہ سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے, لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ جذباتیت شامل ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہتی. میری حالانکہ میری بیوی, میرے بچے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سخت قسم کے آدمی سے گزارا کیسے کرتے ہو. حالانکہ میں میرے بچوں کے ساتھ, گھر والوں سے میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں اٹھایا. ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ارد گرد آپ کے ایسی ہو رہی ہیں کہ جو آپ کو جذبات میں لے آتی ہیں. اس میں پھر آپ کا ایک ریئیکشن جذباتی کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن ایک روٹین میں ایک بڑا نارمل سا آدمی ہوں, اور وہ نارمل آدمی نہ ہوتا تو یہاں تک چل کے ہی نہیں آتا. میں بنیادی طور پہ وہاں پر گجرات میں ہی, تو والد میرے, آپ خود سوچیں کہ میں اپنے والد کی دوسری شادی کا پہلا بچہ ہوں. پہلی بات ہمارے والدہ شروع میں بالکل ان کے 2 بچے تھے. وہ والد صاحب کی شادی, میری شادی جو میری والدہ کی شادی سے پہلے ہی تقریباً جوان ہو چکے ہوئے, تو بہت لیٹ شادی کی. تو میں جب 11 سال کا 9th کلاس میں تھا ابھی, تو والد ریٹائر ہو گئے تھے. اچھا. آپ خود سوچیں کہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ہم 8-9 بھائی, اس وقت لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا تھا. جی جی. آج کل آپ کسی کو کہیں کہ تمہارے 8 بچے ہوں تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا, میں پالوں گا کیسے, لیکن ہمارے والدین کے حوصلے تھے. تو سب سے بڑا بھائی, پھر 7 بہن بھائی نیچے. اس قسم پرسی کے عالم میں ہم نے تعلیم حاصل کی. لیکن قدرت, دیکھیں قدرت انگلی پکڑ کے جب کسی کو لے کے چلتی ہے تو حیران کر دیتی ہے آپ کو. میں بہت چھوٹے سے قد کا آدمی ہوں, ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے. مجھے کھیل سے شروع سے دلچسپی نہیں تھی. دوسرا یہ تھا کہ مجھے بچے جو تھے کھلاتے بھی نہیں تھے. وہ کہتے کہ کسی کو چوٹ لگ جائے گی, کچھ ہو جائے گا. نہ ہاکی مجھے پکڑائی دیتی تھی, نہ مجھے کرکٹ میں کوئی جانا, نہ فٹ بال میں آنے دیتا تھا. تو وہ ایک مجھے فورس کر کے پڑھنے کی طرف جو ہے مائل کرتی. اور میری والدہ کہتی کہ عام کھلونا بھی نہیں یہ کھیلتا, تو یہ چکر کیا ہے اس کا. لیکن نہیں ہو, میں جب کلاس میں داخل کیا مجھے پہلی کلاس میں, تو میرے ٹیچر ہوتے تھے ماسٹر شریف صاحب. انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ اس کو سب کچھ آتا ہے, اس کو آگے لے جا. تو میں 15 دن کے بعد دوسری کلاس میں چلا گیا. پھر اس کے بعد وہ ماسٹر دوسرے تھے, ان کا نام تھا بشیر صاحب. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو لے جائے, یہ کلاس خراب کرتا ہے. تو 21 دن بعد میں تیسری کلاس میں آ گیا. پھر ایک ہمارے استاد ہے ماسٹر صادق صاحب, وہ بڑی دیر تک ہمارے محلے میں بھی رہتے رہے. انہوں نے کہا کہ تو حساب کتاب بھی آتا ہے, اس کو اگلی کلاس میں. تو میں نے پہلی جو کلاس اٹینڈ کیا وہ 4th کلاس تھی, وہ اس میں 8-9 مہینے رہا ہوں. اچھا. تو میں 12 سال کی ایج میں جب والد ریٹائر ہونے کے قریب ہوئے, تو میں نے میٹرک میں تھا, تو میرا داخلہ نہیں جا رہا تھا. تو میرا نام بنیادی طور پہ, میں بیسک والد صاحب کا نام تھا مقبول احمد عباسی. جان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری دادی میری جان کہا کرتے تھے. تو میں نے ایک لمبا چڑا نام لکھا, اور یہ مقبول جان عباسی. داخلہ میرا جا نہیں رہا تھا. تو ٹیچر نے دیکھا, اس نے کہا اتنا چھوٹا سا تمہارا قد ہے, نام اتنا لمبا رکھا. اس نے بیچ میں سے نا جان کاٹ دیا. ابھی بھی میرا آفیشیل نام جو ہے اوریہ مقبول عباسی ہے. اچھا. تو پھر میں نے پھر اب اوریہ مقبول عباسی لکھا ہی نہیں زندگی میں, اوریہ مقبول جان ہی لکھا. جان ہی لکھا. تو وہ یعنی آپ نے شروع سے ہی جو آپ کی شارٹ کمنگ تھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے مجھے دیا, کبھی نہیں تو اس کو بلکہ آپ نے یوز کیا. یعنی آپ اسی وجہ سے کہ کھیل کود میں پیچھے رہے, فورسفلی آپ کو بھیجا گیا پڑھنے کے لیے, تو آپ نے پہلی 3-4 کلاسیں فوراً ہی کر لیں. تو وہ جو شارٹ کمنگ ہے وہ آپ کے لیے دیکھیں, انسان کے اندر انرجی ہوتی ہے, اس نے کوئی راستہ لینا ہوتا ہے. بالکل. وہ آپ نمازیں پڑھنے کی طرف لگ جائیں, آپ کتابیں پڑھنے کی طرف لگ جائیں, یا گیند کھیلنے کی طرف, راستہ, وہ انرجی رکتی تو نہیں ہے نا. تو میری انرجی جو تھی وہ یہی ہو گیا تھا کہ میں کتابوں کے اندر, آپ خود سوچیں کہ میٹرک کرنے کے بعد کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ جو ممنوع ہوتی تھیں وہ میں پڑھ لے. ویسے فار ایگزامپل ہمارے گھر میں والد صاحب کی کتابوں میں الماری میں مثنوی مولانا روم پڑی ہوتی تھی. تو میں سوچتا تھا 1 2 3 4 اور آگے 6 آیا تھا, پنجم مثنوی بیچ کوئی نہیں ہے. تو میں پیچھے جب دیکھا تو مثنوی پنجم پڑی تھی, تو بڑی عجیب و غریب قسم کی داستانیں ہیں اس کے, وہ میں نے نکالی اور میں نے پڑھ لی. پھر وہ جب ایک دم میرے جیسے دماغ میں سناٹا سا آ گیا, یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں. پھر پڑھنا شروع کر دیا. میں نے داس کیپٹل ایک صاحب ہوتے تھے, وہ انہوں نے تلخیص کی ہوئی تھی, وہ پڑھ لی, اور مجھ پہ دھیریت آ گیا. میں اللہ کا منکر ہو گیا مکمل طور پہ.
میں نے منوجزداں پڑھی ان کی. یہ میں میٹرک کے فوراً بعد 13 سال کی ایج کی بات. دیٹ مینس کہ آپ کی کیوریوسٹی جو ہے اس نے آپ کو لیڈ کیا ٹورڈز نوئنگ مور اینڈ مور. وہ بڑا میرے والد بہت پریشان تھے اس وقت کہ یہ تو میری والدہ خاص طور پہ ایک مذہبی گھرانے کا بندہ اور اس میں دہریت آ گئی اور یہ. لیکن میرے والد ہمیشہ والدہ کو یہ کہتے تھے کہ نہیں, میں نے اس کو بہت ایک خاص فکرہ بولتے تھے کہ میں جب اس کو سلایا کرتا تھا تو میں اس کو درود شریف پڑھتا رہتا تھا تو یہ نہیں بھٹکے گا. اور واقعی پھر اس کے بعد میں کو 3 سال کے بعد 72 کی بات ہے, میں دوبارہ دین کی طرف آیا اور سب کچھ. گویا یہ اللہ کی جو کلام ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ شروع سے ہی اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں آتا ہے. لوری کیا چیز ہے, لوری کیا چیز ہے, ایک تاثیر ہے نا. اس تاثیر کے اندر آپ دیکھیں ابھی تمل ناڈو میں جو ایک انہوں نے خاص طور پہ ایک لوری جو تھی وہ کہیں کی سنی جاتی تھی, اس کو انہوں نے جب اس کو میوزک میں حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد, اب اس کو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی سودنگ افیکٹ کیوں دیتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں اور چیز چھپی ہوتی ہے جو ہم کائنات کا جو ردم ہے نا ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن ہوتا موجود وہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو گویا آپ کی ہم سکسیس سٹوری کو آپ کے والدین کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ان کی جو والد کی گود نے آپ کو اس طرح کا بنایا. توکل میرے والد کا آپ دیکھیں نا, میں آپ خود سوچیں کہ توکل کی صورتحال یہ تھی کہ میرے والد اس وقت پینشن ان کی نہیں آ رہی تھی تو ہمارے گھر میں تقریباً تھوڑا بہت جو کچھ بھی تھا وہ بکتا جا رہا تھا. میری والدہ کا زیور بھی بکتا جا رہا تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم بازار سے سارے بہن بھائی جو تھے وہ ردی لاتے تھے اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ردی کے لفافے بنتے ہوتے تھے. بالکل ایسے ہم اس گھر میں بیٹھ کے ان کو لفافے بناتے تھے اور لفافے بنا کے میں میرا چھوٹا بھائی ہم جا کے اس کو بیچ کے آتے تھے دکانوں میں. تو ایک دن ہوا یہ کہ ہم دکانوں میں بیچنے گئے تو وہ لفافے انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس ہیں. تو میرے والد اتنے توکل والے آدمی تھے, کہتے اگر آج تم واپس آئے ہو تو اللہ کوئی اور دروازہ کھول دے گا. اور ایسے ہی ہوا تو اسی دن میرے والد کی پینشن جو تھی, جب میں نے یہ کہا تو ڈاکیا جو تھا وہ پینشن اور منی آرڈر لے کے آ گیا کہ آپ کی پینشن آ گئی. تو ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق ایسی چیز ہے جس کا ذمہ خود لے لیا. تو زندگی بھر کبھی رزق کی تلاش میں نہ رہنا, ایکسیلنس کی تلاش میں رہنا, کیونکہ اس چیز میں سر نہ پھٹولنا جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا. نہیں لیکن رزق کی تلاش تو بہرحال آ جاتی ہے ساتھ. دیکھیں ایکسیلنس کے ساتھ رزق آ جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ آپ خود سوچیں آج جو اتنے لوگ ہمارے ہاں, ہمارا ادیب, ہمارا شاعر, ہمارا افسانہ نگار, ہمارا ڈرامہ نگار جتنا کماتا ہے آج سے 100 سال پہلے کماتا تھا, 50 سال پہلے کماتا تھا, 30 سال پہلے نہیں کماتا تھا. مطلب جب میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا پاکستان ٹیلی ویژن میں تو 1750 روپے ملتے تھے اس کے ایک ایپیسوڈ لکھنے کے, اور وہ بھی ایک کلاس کے آؤٹ اسٹینڈنگ. عام کو 1200 کچھ ملتا تھا. کیا ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں تھے. تو لیکن اب تو وہ گھر بناتے ہیں, اس میں گاڑیاں لیتے ہیں, بلکہ میں جو سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ آپ کے والد صاحب نے آپ کو رزق حلال کھلایا نا. وہ جو سٹوری ہے کہ آپ نے لفافے بنا کے اپنا کام جاری رکھا کہ ہمارے گھر رزق حلال آتا رہے, یہ ایک بڑا ریزن بنتا ہے. سب سے بڑا احسان ہی مجھ پہ یہی ہے. جس وقت تو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے یاد ہے انتقال کے وقت میں تو کوئٹہ میں تھا, بھائی کہتا ہے کہ آخری وقت میں جب ان کے عالم تارو ہوا تو تراویح پڑھ کے واپس آئے تو کہا کہ بھائی کو کہا کہ میرا پرس نکالو. تو اس نے پرس نکالا تو کہا کچھ ہے, اس نے کہا پرس میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مکلمہ پڑھا, پھر اس کو انتقال کر گئے. 1 انچ ٹکڑا زمین کا اور 1 روپیہ اپنے ترکے میں چھوڑ کے نہیں گئے, لیکن رزق حلال مجھے اتنا اس طرح دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر. اور وہ ہے نا کہ رزق حلال جب آپ کی رگوں میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کے رستوں پہ لے کے چلتا ہے جو آپ کے لیے بچاتا ہے, بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے, بہت ساری حرام چیزوں سے بچاتا ہے, بہت سارے ایسے راستوں سے بچاتا ہے کہ جو راستے جو ہے آپ ان پہ بگڑ سکتے ہیں. اوریا مقبول جان کا سفر سکسیس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایک پوائنٹ نکالنا ہو کہ یہاں سے مجھے کک مل گئی اور پھر میں. دیکھیں خواب ضرور دیکھنے چاہیے, میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہوں گا, اور خواب اگر دیکھیں تو اور توکل ہونا تو اللہ خواب پورے کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بتاتا ہوں. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا, جب میں 6ٹھی جماعت میں, مجھے یاد اچھی طرح کہ میں ایک دفعہ ایک اقبال پہ ایک تقریر میں کرتا تھا بہت. تو مجھے کسی سے پوچھا مجھے کوئی ایسے شعر بتا دو جو اقبال
پہ کسی نے لکھنا. ایک اقبال کے اپنے شعر ہوتے ہیں, ایک اقبال کے اوپر زندگی کو, تاکہ میں تقریر میں پڑھوں. تو کوئی نہیں مل رہا تھا مجھے. پھر میں نے ایک دن بیٹھا تو میں نے خود ہی لکھنا شروع کیا. تو میں نے 4 شعر لکھ بھی لیے. اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں, تو میں نے شاعری شروع کر دی. تو میں اس وقت خواب دیکھا کرتا تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاعری کی دیوان چھپتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, اور میں خواب دے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میری شاعری کی کتاب 1988 میں آئی. پھر میں سوچا کرتا تھا غزلیں کون ہوگا جن کی گائی جاتی ہیں. پھر میری گلوکاروں نے غزلیں بھی گائیں. اچھا, اسی دوران جب ذرا سا میں بڑا ہوا تو میں اکثر اوقات دیکھا کرتا تھا کہ جب ہم کالج جاتے تھے تو ڈپٹی کمشنر کا گھر ہوتا تھا بہت بڑا, اس کے اندر جھنڈا لگا ہوتا تھا. ہم اس کو جھنڈے کو غور سے ایک دن دیکھا میں نے, اس کا بیٹا جو ہے چھوٹا سا بچہ اس کا باہر کھڑا ہے اور دروازہ ہلکا سا کھلا. میں اندر جھانکا, بڑا مجھے ہے. میں نے کہا اس گھر کے اندر کون سے لوگ رہتے ہوں گے, کیا چیزیں ہوتی. اور پھر میں نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دے مجھے, میں بھی اندر جا کے دیکھ. اللہ نے مجھے وہاں 3 دفعہ مطلب 9 سال تقریباً میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. جھنڈا بھی لہراتا رہا اس گھر کے اندر. ذرا سا اور جب ٹی وی آ گیا تو ڈرامے شروع ہوئے, تو پھر خواب دیکھنا شروع کیا کہ ڈرامہ لکھتے ہیں لوگ, میں کبھی ڈرامہ لکھ سکوں کہ نہیں لکھ سکوں. اور توکل اللہ پہ چلتا رہا. میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا. 1990 میں ڈرامہ میرا آیا, اور ڈرامہ میں پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے 2 ایوارڈ لی. یہ سارے چیزیں, یہ ایسے خواب تھے کہ جو بچپن میں نے دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورے کروائے. کالم نگاری تو خواب نہیں تھا, کالم نگاری تو اور لیکن چکر میں آ گیا. یہ آپ کے خواب جاگتی آنکھوں کے خواب تھے نا. جاگتی یہ میرا خیال ہے کہ یہ والے خواب جو کہ آپ نے فلفل کرنے ہوتے ہیں زندگی میں, ان کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. وہ خواب تھے. ہاں جی. تو آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے سوشل ورک میں ماسٹرز کیا اور پھر LLB کیا. وہ بعد میں نوکری کے دوران. اچھا, تو کوئی خاص وجہ تھی؟ سوشل ورک میں اس لیے کر لیا تھا نئے طور پر 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا میرا داخلہ لاء میں بھی ہو گیا تھا. میں بیسیکلی قانون دان بننا چاہتا تھا. میرے کو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں سال ایک جو ہے کسی کے پاس بیٹھ کے تو میں کروں, اپرینٹس شپ کروں اور میں گھر سے کھا سکوں. یہ لیول تھا میرے لیے. سوشل ورک ایسا سبجیکٹ تھا جس کے اندر دنیا جہان کے سبجیکٹ اکٹھے کر کے بنائے ہوئے. سائیکالوجی تھا, سوشیولوجی تھا, باقی. لیکن اس کی یہ تھا کہ 16 گریڈ کی جو نوکری ہوتی ہے نا وہ پکی تھی, کیونکہ نوکریاں نیا سبجیکٹ کھلا تھا, اور سوشل ویلفیئر آفیسر اور یہ. میں نے کہا چلو نہیں, نوکری تو ملے گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت میں لاہور میں آیا تو میرے پاس صرف 100 روپیہ تھا میرے ہاتھ میں جب میں داخلہ لینے آیا, اور میرے 3 رکے تھے. اس سے دوست ہمارے مبارک احمد بڑے شاید 3 رکے انہوں نے دیے تھے. ایک رکا انہوں نے دیا تھا سرمد صاحبائی کو, وہ اس وقت PTV کے وہ تھے اپنا اسکرپٹ ایڈیٹر. ایک رکا انہوں نے دیا تھا ستار سید صاحب کو, وہ ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے. اور ایک رکا دیا تھا انہوں نے کشور ناہید کو. کشور ناہید اس وقت رسالہ نکالتے تھے, مائنو اور یہ وہ. میں پہلا رکا لے کے ستار سید کے پاس گیا, ریڈیو پاکستان. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے, میں نے کہا میں کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پیسے کما کے تو میں کر سکوں. ستار سید نے کہا اچھا ٹھیک ہے آڈیشن دے دو. تو میں آڈیشن جب دینے گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایکٹنگ والا جو پکڑا دیا جو ہوتا ہے. تو میں نے آڈیشن دیا تو ایکٹنگ تو میں ایکٹنگ کر گیا. پتہ نہیں کسی بادشاہ کی ایکٹنگ تھی, وہ میں بنو کے کر گیا. تو انہوں نے کہا تم تو ایکٹنگ تو اچھی کرتے, تو میں کل سے ہم ڈرامے میں. میں نے کہا میں ڈرامہ نہیں کرنا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں پھر سرمد صاحبائی کے پاس چلا گیا. وہ اپنے اسٹائل میں بیٹھے ہوئے تھے, کلیشے ٹائپ پہ چھایا ہوا. مجھے لڑکا 19 سال کا, اندر داخلہ اپنے دھن میں مگن تھے, سگریٹ پی کے یوں کر رہے تھے. تو میں نے رکا دیا, انہوں نے 2 منٹ ادھر رکھا, میں پھر کھڑا رہا, پھر رکا پڑا. تو مجھے کہتے ہیں پنجابی میں تنوں ایکٹنگ سے شوق ہے؟ تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے کہا مجھے بالکل شوق نہیں ہے, حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی اسکرپٹ میں کام وام مل جائے. پھر وہاں سے میں کشور ناہید کے پاس آ گیا. تو کشور ناہید کو میں نے رکا دیا, تو اس نے کہا تم قائم نقوی ایڈیٹر ہے پاک جمہوریت کا, تم اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں کچھ لکھنے وکھنے کو کر دے گا. تو 25 روپے مجھے ایک آرٹیکل کا ملتا تھا, اور 2 آرٹیکل میں لکھتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 50 روپے کر کے 4 ہفتے والا ہوتا تھا, 200 روپے میرے پاس بن جاتا. بہت تھا. میرا خیال ہے اس زمانے میں جو ویلیو ہے وہ 200 کی اتنی تھی کہ آج کے 2000 سے بھی زیادہ. ملا کے آپ سوچیں, میں بہت فلمیں دیکھتا تھا, بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک سینما سے نکلے دوسرے سینما میں فلم دیکھ, اتنا میں مطلب کمفرٹیبل. یعنی 1.25 روپے کے ساتھ لاہور میں داخل ہو کے آپ نے سکسیس سٹوری جو ہے اس کی بگننگ دیکھا نا کہ آرٹیکل. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں نے اب تو میں نے چلا لیا, تو کیا کروں. سوشل ورک میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ نوکری مل جائے گی, لیکن نوکری اللہ نے اور اس سے بڑی دے دی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لگن ہو, محنت ہو,
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسے انگلی پکڑتا ہے نا جیسے باپ آپ کو پکڑ کے ساتھ لے کے جائے. اچھا، ہم ایک ریئلٹی کی طرف آتے ہیں. ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ان کو رول ماڈلز چاہیے ہیں، لیونگ رول ماڈلز. آپ بہت ایکٹیو ہیں ہر لحاظ سے، لیکن آپ کا جو ایک تاثر ہے وہ ایکسٹریمسٹ کا تاثر ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر اس کو ذرا بیان کریں. جو ہماری ینگ جنریشن ہے انہوں نے اگر اگریشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی ایکسپریشن کے لیے، تو بڑا مسئلہ ہو دیکھیں جائے پہلی گا. بات تو یہ ہے کہ میرا جو ایکسٹریمٹ کا تاثر ہے یہ بنایا گیا ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھیں میں آج جب میں تھوڑا سا اس طرح کی گفتگو آج موضوعات آپ بالکل ڈفرینٹ لگ رہے ہیں نا. نہیں یہ ہمیشہ سے میں different- اس طرح کے موضوعات میں گفتگو نہیں کرتا تھا نا، تو اس وقت تک میں مشاعروں میں بلایا. آپ خود سوچیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک واحد مشاعرہ ہے کہ جس میں ہم نے روایت توڑی تھی. ہم نے کہا تھا کہ نہیں ایک سنگل کمپیئر نہیں ہوگا، دو ہونے چاہیے. میں نے اور پروین شاکر نے مل کے وہ مشاعرہ کمپیئر کیا تھا. اس کے بعد بیچارے کی ڈیتھ ہوگی. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو مزید اس کو کیا جائے آگے. میں ہاتھ بولا جان بوجھ کے میرے نظریات کو یا میری گفتگو کو روکنے کے لیے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی. کیونکہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا تھا اور میرا ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے اتنا خراب نہیں ہے جتنا میڈیا اس کو خراب نہ کرے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے سادہ لوگ تھے. میں جب ڈرامہ لکھتا تھا تو اس وقت فاطمہ سریا بجیا بھی ڈرامہ لکھتی تھیں، اس وقت اپنا حسینہ معین بھی لکھتی تھی. امجد صاحب، اب امجد صاحب کا ڈرامہ یا ان کا ڈرامہ، عبدالقادر جنیدو کا ڈرامہ یا ان کا ڈرامہ جو تھا یہ ریالٹی بچیا. اور وہ انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز پیدا کی کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول اس معاشرے کو دیا جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں کہ میرے زمانے کے اندر کبھی مہندی پہ خرچہ نہیں ہوتا تھا. آج اگر شادی پہ 5 لاکھ خرچ ہوتا ہے تو مہندی پہ 15 لاکھ خرچ ہوتا ہے. یہ مہندی کہاں سے آئی؟ ہم نے ڈرامے میں دی. اسی طرح ہم نے دیکھیں یہ جو ٹی وی کا کیمرہ ہے، ٹی وی کا جو سیٹ ہے نا، یہ 5واں ممبر ہے خاندان کا. باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ایک یہ ہے. ہم چاروں سو جاتے ہیں، یہ جاگتا رہتا ہے. اس کو ویسے بیہیو کرنا چاہیے جیسے باقی چاروں پہ تھوڑا بہت ایجوکیٹ کرے. تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے کہا تم ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہو کہ جو جس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. اچھا وہ اس پہ اعتراض شروع ہوا. اب اس پہ میرا انہوں نے نہ ڈرامہ بھول گئے، میری اس میں شاعری بھول گئے، میرا اس میں آپ اندازہ کریں کہ جو میری پہلی شاعری کی کتاب قامت کے ہے اس ٹوٹل رومانٹک پوئٹری. میں کبھی آپ ابھی اس کو کوئی پڑھیے گا اس کو مطلب جو میری آخری غزل اس نے گائی ہے، نظم جو گائی ہے اس نے عمیرہ چنہ نے، اس کی جو پہلی لائنز ہیں کہ محبت مختصر بھی ہو تو اس کو بھولنے میں عمر ساری بیت جاتی ہے. وہ چہرہ بھول جاتا ہے مگر دل کے دریچوں پر دری اس چوک کی آنکھیں، گزشتہ عمر کے دامن سے لپٹی لمس کی مہریں کچھ ایسے ثبت ہوتی ہیں کہ ان کو بے مروت موسموں کی بارشیں بھی دھو نہیں پاتی. اب یہ رومانٹک پوئٹری ہے لیکن کوئی مجھے تذکرہ نہیں کرتا. جان بوجھ کے دیکھیں مسئلہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس معاشرے کو خراب مت کرو. نہیں لیکن وہ تو خیر حسینہ معین باقی لوگوں نے بھی ہمارے اشتہار نے خراب کیا. انہوں نے جو ایک سوسائٹی کو جو دیا ڈرامہ، وہ تو ایک گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کی ایک ایفرٹ تھی کہ بھئی ایک بہت زیادہ جو ایک خاص طرح کا ماحول ہے اس سے نکالا جائے. لیکن میں جس معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خواتین کے حوالے سے اور جنرلی جو مذہب ہے اس کے حوالے سے ایک ایکسٹریم اوپینین دیتے ہیں. دیکھیں میرا ایک اگر آپ، میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہمارے انبیاء کا پیغام، ہمارا مذہب وہ کہتا ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے بالکل اچھا چلیں آپ کو پیش یہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یو آر اے ونڈرفل پرسن. آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تو بہت توازن پہ کھڑے ہونے والے انسان ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس حد تک پاکستان کا لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کا میڈیا جو ہے یہ اپنا متعصب نہیں ہے، جب پاکستان کا میڈیا جو ہے یہ ایکسپریشن پہ، پاکستان کا میڈیا انتہا کا متعصب اور میڈیم ایکسپریشن پہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، 2001 میں نے کالم لکھنا شروع کیا جی. 2002 میں اور جنگ میں لکھنا شروع کیا، 5 سال میں جنگ میں لکھا. 2002 میں مجھے پہلا پاکستان کا APNS
बेस्ट कॉलमिस्ट अवार्ड मिला, फिर अगले साल फिर मिला। जी। ठीक, मेरी कभी किसी जगह चले जाए फॉलोइंग ऐसी नहीं है कि इग्नोरेबल आदमी नहीं हूं मैं। ठीक। लेकिन आप मुझे देख लीजिएगा, राइट फ्रॉम द वेरी बिग, बड़े से बड़े लोग जो है ना मुझे नहीं बुलाएंगे। बस मैं आपको उसी जंग में लिखता था, लेकिन आप जियो 2003 में आया, उस वक्त सवाए एक आफ्ताब इकबाल साहब के मज़ाहिया प्रोग्राम के 20 मिनटों मैं कभी जियो में नहीं बुलाया गया। मैं एग्जैक्ट इट्स हिस्ट्री। क्यों नहीं बुलाया गया? ताकि इस शख्स को यहां ना बिठाया जाए। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा, फिर मेरा नेगेटिव इमेज इतना पोर्ट्रे किया गया कि मैं लास्ट अमेरिका गया हूं, मैं चैरिटी प्रोग्राम में गया था इकना के, और चैरिटी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा अपना चैरिटी नहीं, मेरा नहीं, उनका चैरिटी इकना, इस्लामिक काउंसिल ऑफ, नहीं, एक वहाँ का ग्रुप है ना अपना, वो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, वो भी करते हैं, वो भी है, ये इकना, दोनों मिलते हाँ करते हैं। इकना जो है वो बेसिकली उनके शेल्टर्स का प्रोग्राम है। ओके। आप देखिए वो सोसाइटी में मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की भी शेल्टर्स की जरूरत पड़ गई। रात को 1 बजे बाप ने ना बेटे ने माँ को घर से निकाल दी, वो शेल्टर ढूंढ रही है बेचारे। तो शेल्टर्स के लिए मैं गया था। वहां पर मुझे एक लिस्ट दे दी कि ट्रंप अभी भी जीत गया हुआ था, ट्रंप आया नहीं था, कि आपने ये लफ्ज नहीं बोलने, ये हॉलोकॉस्ट नहीं बोलना, ज्यू नहीं बोलना, फलां नहीं बोलना। मैंने एहतियात की। 18 स्टेट्स में मैं घूमा, और उसके बाद एक खास तौर पे मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, और मुझे अमेरिका में अगली दफा मैंने 23 मार्च के प्रोग्राम में जाना था, पाकिस्तान डे पे, पाकिस्तान एम्बेसी का प्रोग्राम था, मुझे यहाँ से जहाज से उतार दिया गया। नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा किया नहीं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे आप हैं, जैसे आपकी बैकग्राउंड है, जो आप लिखते हैं, जो आप के काम हैं, वो तो सारे के सारे मैं बड़े करता हूँ। वही मैं कहता हूँ कि या तो शायद, लेकिन कुछ 2-4 बातें हैं जो अगर आप सोशल मीडिया पे निकाल के देखते हैं तो आपके हवाले से है कि आपने वो एक एड थी क्रिकेट की, उसके हवाले से बात की थी, वो इतना ज्यादा मिसयूज की गई। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, 2 चीजें थी उस एड के अंदर। एक तो ये थी कि उस एड के अंदर एक लड़की जो है वो अपने बाप को नाराज करके जाती है क्रिकेट खेलने। आप उस बाप को राजी करके भी ले जा सकते थे, बाप उसकी उंगली पकड़ के भी वहां छोड़ के आ सकते थे। जी। फिर आप उसको सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। यानी ये कितनी तकलीफ दे बात है। ठीक है, मैंने आज तक किसी लड़की को घर से भाग के सक्सेस स्टोरी बनते नहीं देखा। नहीं, वो भागी नहीं थी ना, उसको आप भागना ना कहें। नहीं, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। बाप को नाराज करके वो जाती है, बाप साथ क्यों नहीं जा सकता? बाप उसके साथ हमारी सोसाइटी में ऐसे वाकयात होते नहीं, बिल्कुल होते ऐसे वाकयात हैं, और ऐसा नहीं होता कि जो बच्ची अपनी मर्जी करना चाह रही है वो यकीनन खराब ही होगी। नहीं, मैं खराब वो यकीनन बुरा ही काम कर रही होगी। देखिए, मेरी बात सुने, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। जी। आप इमेज दे रहे हैं माशरे को। आप इमेज दें कि बाप और माँ दोनों उठ के चले गए। मेरा इतराज ये था कि आप देखें, मैं एक ड्रामा राइटर हूं, मुझे पता है कैरेक्टर कैसे क्रिएट किए जाते। एक अच्छा बाप क्यों नहीं पेश किया जा सकता माशरे के सामने? नहीं, वो फिर अच्छा बाप ही था कि उसने फिर उसे ओन किया, फिर उस सक्सेस को उसने लेके चला। हुई, फिर उसके बाद ओन कर ली। मेरा इतराज जेन्युइन था। दूसरी इतराज ये था कि आप देखें, सबसे बड़ी बात है, मैं कैमरामैन को जानता हूं और कैमरामैन की नीयत को जानता हूं। मैंने कैमरामैन भुगते हुए, मैंने ड्रामों के अंदर कैमरामैनों को देखा हुआ है, मैंने उनके एंगल शूटिंग देखी हुई है, मैंने उनको दुपट्टे सीधे कराते और बट्टे ऊपर करते और नीचे करते सब देखा हुआ है। 100% होता यह है कि जब एक आदमी, खाव इमरान खान हो या वो कोई बड़े से बड़ा बॉलर हो, जब बॉलिंग कराने जाता है तो कैमरा उसकी बैक पे होता है, कैमरा सामने नहीं होता। 100%, क्योंकि आपने बैट्समैन को देखना होता है। शुरू से रखते हैं, लेकिन यहां कहां रखा गया? कैमरा उस लड़की की तरफ रखा गया। नहीं, लेकिन मेरा टेक्निकल एतराज़ात थे। देखें, ये चीजें छोटी होती हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, और मैं उसके बाद मुझे इम्प्रेशनेबल सूरत-हाल का पता है, मुझे पता है चीजें कैसे बिल्ड की जाती हैं और चीजें किस तरह अट्रैक्ट की जाती हैं। लेकिन हम इसको आपने जिस तरीके से इसको टेकअप किया, और फिर इसके बाद मीडिया में जैसे ये हाइप क्रिएट कर दी गई। एक प्रोग्राम था, उसको इग्नोर किया जा सकता है। बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम इग्नोर, लेकिन उस प्रोग्राम को पकड़ के मेरी पूरी जिंदगी को उन्होंने सत्यानाश किया। जी। छोड़ें, इसको छोड़ दें, वो तो मैंने उसके बाद मेरी बेटियों के फेसबुक पे गए, ये बड़ी तस्वीरें उठाई गई, उनकी तस्वीरें उठाई गई, उनको तस्वीरों का जाती अकाउंट, पर्सनल अकाउंट उनके, ये किया गया। मैंने कहा, अगर पहली बात यह है कि अगर मैं इतना बुरा होता तो मेरी बेटियां इस तरह की, मेरी बेटी
مطلب باہر پڑھنے جاتی. ساری بچیاں آپ کی ماشاءاللہ باہر جی دونوں بچیاں دیکھیں, میری ایک بیٹی جو ہے ہاں جی, اور بیٹا وہ اس نے دیکھیں, آپ خود دیکھیں, اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ایم اے کیا ہوا ہے یہاں سے, اس کے بعد اس کی شادی ہوگی, وہ باہر چلے گئی. دوسری میری بیٹی جو ہے اس نے سائیکالوجی میں یہاں سے کیا, پھر اس کے بعد شی گاٹ دا فل برائٹ اسکالرشپ, اس کے بعد اس نے کولمبیا یونیورسٹی, آئیوی لیگ کی یونیورسٹی سے کیا ہوا. اگر مجھے مسئلہ, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ. یہ جو چیز ہے نا, یہ میڈیا, یہ بنیادی طور پر آپ کے اندر ایک امیج بلڈ کرتا ہے. بالکل. آپ کے نزدیک ہمیشہ ایک امیج کیا بنے گا کہ باپ ہمیشہ الٹ ہی ہوتا ہے, ماں ٹھیک ہوتی ہے. یہ ری انفورسمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ری انفورسمنٹ ہے نا, یہ غلط تھی. میں کیوں نہیں, باپ ساتھ کیوں نہیں جا سکتا؟ نہیں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاتا ہوں, جی جی, دوسرے بھی جاتے ہیں, جس بندے نے بنایا ہوگا وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جاتا ہوگا, بالکل, لیکن اس کو نیگیٹو, یعنی گند کیوں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر؟ آپ نہیں, جو جس جگہ کو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا اور جو ہو رہا تھا سوسائٹی میں, وہ یہ بھی ہو رہا تھا, یقیناً ہو رہا ہے, یہ ہو رہا تھا, اس سے زیادہ برا ہو رہا ہے. باپ بیٹیاں قتل بھی کرتے, جی جی, باپ بیٹیاں زندہ دفن بھی کرتے ہیں, باپ بیٹیاں پھینکتے, بالکل ہو رہا ہے. میرا مطلب یہ, اس کے اوپر میں نے اتنا کچھ, اس کو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کا ایک اور نیکسٹ اسٹیپ بھی ہو جاتا. آپ 90% لوگوں کو یا 100% جو آپ کا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ایک رول ماڈل دے رہے ہیں. جی جی, آپ کا رول ماڈل بالکل بالکل. میرا پوائنٹ یہ تھا, اس پوائنٹ کو آج تک. اچھا, ایک اور میں آپ کو عرض کروں, یہی نہیں صرف اسی کی بنیاد کے اوپر ویکیپیڈیا کہ جناب وہ بیشنگ ہے, اور یہ ایک پروگرام اور 3.5 منٹ کی ٹاک, نہیں صرف یہی نہیں تھا, اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں. یہ سب آپ کا ایک اور بھی اس پہ پروگرام تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو گھر رہنا چاہیے. نہیں, میں نے نکال, میں نے دیکھی, میری بات. ہاں, اچھی بات ہے کہ آپ اس فورم پہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دیں. ہاں جی, بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 رول بلٹ اپ کیے, اور سب سے بڑا جو کام ہے وہ اس معاشرے کو اچھا انسان تحفے میں دینا ہے. اچھا انسان بلڈ کرنا ہے, اچھا انسان بنایا جاتا ہے باقاعدہ. ایک عورت جو کہ گھر کے اندر ہو, ہم نے کبھی اس کو نہ عزت دی ہے نہ اس کو تکریم دی ہے. ہمارے نزدیک میڈل اس عورت کو ملتا ہے جو پائلٹ ہے, ہمارے نزدیک پرائڈ آف پرفارمنس کو ملتا ہے جو ڈاکٹر ہے. لیکن جس ماں نے ایک ڈاکٹر قدیر خان پیدا کیا, جس ماں نے, آپ دیکھیں نہیں, دنیا پوری میں کہیں ماں کے لیے کوئی میڈل نہیں ہے. نہیں, یہ تو ہم پورا ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں نا. میرا جو ایم اے کا تھیسس ہے, میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے, وہ میری مدر کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہم سب انڈیویجول لیول پہ, وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اوور آل میڈیا کے لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ کوئی اس کی ایک بنیادی. دیکھیں کتنا بڑا کام کرنا پڑے گا اگر آپ ایک عورت کو گھر کے اندر, آپ اگر اس کو کہتے ہیں نا کام, دیکھیں ایک عورت جب شادی کر کے جاتی ہے, اس کو سب سے پہلے اگر آپ پڑھانا شروع ہو جائیں, اور میں پاکستان کی بات نہیں کر, پوری دنیا کے اندر, اس کو سب سے پہلے اس کو میرج اسٹریسز اینڈ سٹرینز کا علم ہونا چاہیے. ماسٹر ڈگری ہوتی ہے اس کے اوپر. اب وہ گھر آ گئی, شادی کر کے آ گئی, اس کو پوسٹ نیٹل, پری نیٹل, اینٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے. پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بچہ, میری بات ہم یہیں سے اگر اس کو وہ ٹرن کر لیں کہ ہماری مائیں اور آپ آپ اپنی دادی کی بات بتاتے ہیں, کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت سارا علم ٹریڈیشنل آ رہا تھا. اس وقت میرا باپ بھی ٹریڈیشنل علم حاصل کر رہا تھا, اس کو سکھایا جاتا تھا جو بہشتی زیور ہے وہ کیا ہے, یہ بیسیکلی اس کو سارا کچھ سکھایا. مسئلہ پتہ کیا ہے, اب کیا ہے, کمپلیکس سچویشن کیا آ گئی ہے. اب آپ کو بچے کی کوگنیٹو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, بچے کی آئی کیو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, بچے کی سوشل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, بچے کی لیٹنٹ نیڈ کا. یہ کدھر سے ہوتا؟ یہ ہے کہ ڈاکٹر بن کے خاتون گھر میں آ جاتی ہے, جب بچہ آٹسٹک ہوتا ہے تو پیر کے پاس جا کے تعویذ لے رہی ہوتی ہے, اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا. یہ تو خیر سوسائٹی کے وہ پرابلمس ہیں جو ہمارے فور فادرز کے ساتھ بھی تھے, جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی تھے, اور اب بھی چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جہاں سے اپنے ہماری روٹس ہیں, جہاں سے ہم لیتے ہیں اپنا سسٹم, وہ ہمارے انبیاء ہیں. انبیاء کی
جو بیویاں ہیں، انبیاء کے جو اولاد ہیں، اگر ہم ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، انبیاء کو رول ماڈل بناتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایسا نہیں تھا کہ ہم عورتوں کو ڈیٹیچ کر دیتے تھے، یا ان کو ہم کہتے تھے کہ آپ نے صرف گھر میں رہ جانا ہے. میں نے گھر کے ڈیٹیچ کرنے کی بات نہیں کی. سب دیکھیں کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ دنیا کی ترقی اسکائی اسکریپرز نہیں ہے. دنیا کی ترقی یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کو ایک انسان کتنا بڑا بنا کے دیا. کیوں بڑے آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محنت نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم نے ہائی ٹیک کو زیادہ امپورٹنس دے دی ہے اور انسانوں کو کم دے دی ہے. یہ رویہ دنیا کی ترقی بڑی ہے اس طرح ہر بندہ بڑا ہے لیکن ماں نہیں آگے بڑھی. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر عورت کو ہم صرف بچہ پالنے پہ لگا دیں گے تو اس کا حل ہو جائے گا. یہ اس کا حل نہیں ہے نا. سوسائٹی میں آدمی کا پورا رول ہے، عورت کا پورا رول ہے. سارے من حیث القوم جو اسلام کا دو کانسیپٹ، اسلام میں جو مرد ہے ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا فیملی، بٹ وومن از دا چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا فیملی. دنیا میں سوشیولوجسٹ کہتے ہیں ایک ہی ادارہ ہے جو انسان نے تخلیق کیا ہے، باقی سب اس کے سبارڈینیٹ ہیں، اور وہ ہے انسٹیٹیوشن آف دا فیملی. انسٹیٹیوشن آف فیملی کے سب محتاج ہیں. کوئی بڑا ادارہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کی ساری کی ساری یہ ادارہ تو انسان نے نہیں بنایا. سوری میں تو اس سے یہ تو ادارہ اللہ نے بنا کے دیا نا انسان کو. باقی انسان نے سارے ادارے بنائے. اگر اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے احکامات پہ بات کر لیتے ہیں تو اللہ تو کام بالکل اور کر دیتا ہے. دیکھیں میں صرف سوشیولوجسٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت. سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ادارہ آج تک سارے ادارے اس کے سوشل سیکورٹی یہ دیتا ہے، آپ کے چار دشمنی لڑنے یہ جاتا ہے، بیماری میں یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ماڈرنٹی نے کیا کیا، اس ادارے کو توڑا. اس ادارے کو توڑ کے ہم نے 22 ادارے قائم کیے. ہم نے ڈے کیئر سینٹرز بنائے، ہم نے فوسٹر ہوم بنائے، ہم نے باقی چیزیں بنائی. ہم نے اس کے بعد کیا کیا آپ دیکھیں اس کے ادارے. انسان اسی طرح سیکھتا ہے نا. مطلب ہے کہ ڈیولپ کرنے کے دوران آپ جن جگہوں پہ آ جاتے ہیں ان جگہوں میں اس کے معروف ہوتے ہیں، کچھ پروز ہوتے ہیں، کچھ کونس ہوتے ہیں سوسائٹی کے. جن جگہوں پہ آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان جگہوں پہ حالات کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہو رہے ہیں. میں آپ کو وہ گریجولی جو بری ہوں گی وہ چھٹ جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی، اور جو ٹھیک ہے وہ آگے آ جائیں گی. کسی بھی سوسائٹی میں اس وقت چلے جائیں، سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ ہاؤ وی کین گو بیک ٹو دا فیملی. یعنی خاندان کے ادارے کو کیسے مضبوط کیا جائے. آپ سوچ سکتے ہیں آج میرا مسئلہ پاپولیشن ہے. ہمارے یہاں آبادی بڑھ رہی ہے. دنیا کے 18 ملک ہیں جہاں آپ نے پاپولیشن پلاننگ شروع کیا، وہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ایک سوسائٹی کے لیے ایک بوڑھے کے اوپر 5 نوجوان چاہیے. وہاں 2 بوڑھوں کے اوپر 3 نوجوان رہ گئے ہیں. انٹائر اولڈ ایج ہومز ہیں اس کے اندر آبادی. جب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا نیچر کو، آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو نیچر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. سیدھا سیدھا سا اصول ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اگر ہم تکریم دی ہوتی نا اس عورت کو، کہ جو عورت اپنی زندگی کی سب سے بڑی تگودو اپنی اولاد کی تربیت. اب دیکھیں اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے ہیں. ایجنگ از اے سائنس. اس کے ہاتھ میں گھر آ گیا. میری بیٹی نے انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہے. ایک انٹیریئر ڈیزائننگ از اے سائنس. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے ساروں کو پروفیشنل بنا دیا کہ نہیں وہ عورت بیٹھ جائے گی، وہ کما کے لائے گی، پیسے لائے گی، اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائنر ہائر کرے گی، وہ پیسے کما کے لائے گی، اس کے بعد وہ کوک ہائر کرے گی، اس کے بعد ٹھیک ہے. اگر اس کا شوق ہے شی شوڈ ڈو اٹ. مدینے کے بازار میں عورتیں جا کے کاروبار کرتی تھیں، بیچتی تھیں. لیکن پرائمری امیج، میرا پرائمری جو رول ہے وہ میرا رول باپ کا ہے. یہ نا جبلی باقی ہے. سب سیکنڈری رول. یہ آپ کا جبلی رول ہے نا. آپ اس کو پرفارم کریں گے ہی کریں گے. اور باقی ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالی ہیں ان کو ساتھ ملا کے آپ کرتے جائیں. میں ایجوکیشن میں رہا ہوں، میں ہیلتھ میں رہا ہوں، جہاں ساری عورتیں ہوتی ہیں. یہاں نہیں، دنیا پورے میں جا کے دیکھ لیں. بیٹے کے لیے سیکریفائز اولاد کے لیے ماں ہی کرتی. وہی کہتی ہے کہ مجھے 3 مہینے کی چھٹی دے دو میرے بچے. میری لاہور سے باہر پوسٹنگ رہا، میں بچے پڑھا. باپ نہیں کرتا کبھی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیچرل ٹینڈنسی بچہ اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے. ماں جو ہے ہوا کیا ہے اس سے ہم سائیکولوجیکل ایلمنٹس نکلے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلے اس کا. اور یہی حالت ہوئی ہے کہ اس نے ہم نے اس کو. تو میرا بنیاد تو یہ تھا کہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں گھر میں رہیں. میں نے کہا تھا ایک چیز کو پرائم بنا دو. میرا پرائم ہے گدھوں والا کام، کمانا، کما کے لانا، گھر کو دینا، گھر کی سیکورٹی کو دیکھنا. آپ کا کام ہے سوفسٹیکیٹڈ کام. اس اولاد کی تربیت.
प्राइम कर दो, बेशक आप नौकरी करो जो मर्जी करो, रोकने को आप किसने रोका है, लेकिन एक तय कर दो कि सबसे अहम तरीन आपके नजदीक अहम तरीन बात होता क्या है कि उसको कहते हैं यू शुड बी ए प्रोफेशनल वुमन। नो, यू शुड बी प्राइमरीली माँ, फिर प्रोफेशन बेशक उसमें जो मर्जी चले जाओ। एक्चुअली आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ना बनाए होते ना नहीं दोनों हैं। के लिए, ये तो ओवरलैप करेगा। कुछ रोल्स बाप जो है वो माँ की तरफ आके प्ले करेगा, कुछ रोल्स माँ जो है बिल्कुल होते वो हैं। बाप की तरफ जाके प्ले करेगी। और आपकी तो इस बात को भी मैं कहना चाहूँगी, आपके सामने रखना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जितनी कदर मैंने आज तक यहाँ पे बैठे तकरीबन 30-40 प्रोग्राम्स किए हैं, इसमें से मैंने आप कह लें 90% लोगों ने अपनी मदर को अप्रिशिएशन दी है। देखिए, मदर उन्होंने कहा है कि हमारी माँ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं तो सोसाइटी में यही देखती हूँ कि माँ को अभी तक बिगड़ी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी सोसाइटी में आज भी माँ हमारे हाथों में दफन होती है, बाप हमारे हाथों में दफन जी होता जी है। जी जी हम उसको आखिर वक्त तक केयर करते हैं, लेकिन जिस खौफ का मुझे आता है वो मैंने खौफ देखा है। मैं आपको बताऊं, मैं एक वहां पर पाकिस्तानी फैमिली, एक नाम मैं बताया ना आपको, वहां गया तो रात को उसने जो निकाल दिया अपने माँ, तो उस अच्छा खासा मौलवी किस्म का आदमी था जिसने अपनी माँ को निकाला था। तो उसकी माँ ने उसके ओल्ड एज होम में लिखाया हुआ था कि मेरा बेटा जो है इसको नहीं बुलाया जाएगा अगर मैं मर जाऊं तो। और ये वहां रेगुलर स्टोरीज हैं, एक नहीं है, रेगुलर स्टोरीज हैं। हर मोहल्ले के अंदर एक इतला आती है कि जो हमारे यहाँ जो साथ वाली पड़ोसन थी वो 80 ईयर्स की थी, वो अचानक फिसली है और 3 दिन के बाद उसकी लाश आके जो है एम्बुलेंस लेके जाती है और फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल, ये बिगाड़ जो है इसी सोसाइटी को तबाह कर। हम तो बहुत ही खूबसूरत हैं भाई, हम तो अभी भी अल्लाह का फजल है, लेकिन खौफ से बचना चाहिए, उस बिगाड़ से बचना चाहिए जिस बिगाड़ को दुनिया फेस कर रही है। हाँ, दुनिया भी वापसी की तरफ सफर करने की कोशिश कर रही है। बता सारी दुनिया चाह रही है कि हम खानदान के इदारे जो है उसको मजबूत करें, क्योंकि जिस मजबूती को हम चाहते हैं वो खानदान से ही निकलती है। दुनिया में आपको भी जापान जाके देखे, आप देख गए होंगे, जापान में सारे का सारा बिजनेस खानदान के अंदर आ गया। आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, कार की कंपनियां, ये कुछ नहीं है, ये सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। एक घर है ना, उस घर ने देखा हुआ है कि उसमें स्टीयरिंग बनाने हैं, माँ बेटी बीवी बेटी सारे, उनका एक साथ एक वर्कशॉप है, ठीक है, वो सारे उसके अंदर सुबह स्टीयरिंग बना रहे होते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग बना के बेचते हैं और वो बाकी फिर फैमिली के साथ। यानी आप सोच नहीं सकते, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ लेना तो सारा काम जो जापानी जो है मुसलमानों वाला करते हैं। अखलाकियात, आदत, इतनी कमाल के लोग हैं कि अगर आप कोई बंदा पकड़ा जाए झूठ बोलते तो अपनी उंगली को काटता है। मैंने एक देखा उसको, उसने बर्फ के अंदर उंगली रखी हुई थी ऐसे करके, मैंने क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया तो उसको लोग ताने दे रहे थे कि भाई तुम मर्द बनो, ठीक है, तुम सही तरह काटो। इस हद तक वो कमाल के लोग, टोटल कॉटेज इंडस्ट्री। तो घर का जो, इसीलिए तो अमेरिका का जो चाइल्ड लेबर का कानून है उसमें है लेबर, चाइल्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड एज ए लेबर, treated as a labor if he is working in a premises in which his parents are also working. तो घर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, खानदान बहुत बड़ी चीज है, और आपका जो ब्लड रिलेशन है वो बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में आगे बहुत सारे मसाइल जो मुंह फाड़े खड़े हैं उनसे बच सकें, तो हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो अपनी सोसाइटी नॉर्म्स हैं, अपनी अपना जो हमारी फैमिली की यूनिट है उसके जो नॉर्म्स हैं, यही हम मिलके फिर फैमिली फिर इसी से बनता है। जी, लेकिन आप के ऊपर मैं तो काफ़ी सारा इल्ज़ाम उठा लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने आप से बात करने के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, वो बहुत सख्त बोलते हैं। तो मुझे आपका तजर्बा बड़ा डिफरेंट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपको बताऊं, मेरी आइडियल मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ से ज्यादा साबर को नहीं देखा, मैंने अपनी माँ से ज्यादा जैसे कहते हैं जिंदगी मोहब्बत करने वाला को नहीं देखा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि उसको इस घर से जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी ना, अब देखिए हमने माँ को यहाँ अभी दे रहे हैं हम, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो माँ के साथ आपकी उत्सव नहीं। हमारे यहाँ भी सोसाइटी में ऐसे आ गए हैं कि जिधर अब वो
I have my own life. हाँ, वो उससे मुअत्तल होके रह जाते हैं ना कि भाई अब इनका कोई जरूरत नहीं है इनकी, तो फिर उसके हिसाब से फिर उनकी वो स्टैंडिंग नहीं रहती, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती. लेकिन अभी भी अच्छे घर जो हैं जिनकी जिन्होंने, उसमें भी मैं समझती हूँ कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कि अगर आपने रिज़्क़े हलाल, जैसा कि आपने शुरू में कहा, रिज़्क़े हलाल खिलाया हुआ है, तवक्कल सिखाया हुआ है, तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर. बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. और जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे आज के मेहमान ने हमें बहुत ही ऐसी पते की बातें बताई जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो यकीनन सक्सेस स्टोरी हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसमें सबसे पहली बात उन्होंने हमें ये बताई है कि तवक्कल बहुत ज़रूरी है, और तवक्कल के साथ अगर आपके पास रिज़्क़े हलाल है तो समझें कि कामयाबी की आधी लैडर आप तय कर चुके. उसके बाद उन्होंने जो बहुत ही अहम हमें बात समझाई वो हमारी फैमिली का तसव्वुर है, फैमिली बॉन्ड, हमारा ख़ानदान का इदारा. हमें हर हाल में इसकी प्रोटेक्शन करनी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है अगर हम इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हैं. इस पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह ने के बाद.